नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खुतबा इरशाद फरमाते तो उसमें अल्लाह की तारीफ़ करते, हिदायत के तालिब इल्मों के लिए रहनुमाई और बिदत और नए जो दीन के अंदर सिलसिले लोग बनाते हैं इसके ख़िलाफ़ हर खुतबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमाते हैं। और जो 3 आयतें हैं हर खुतबा में फरमाते वो मैंने भी आपके सामने पढ़ी हैं। उसमें ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूलू कौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला का डर, उसका तकवा, उसका खौफ दिल में पैदा करो। वकूलू कौलन सदीदा, और बात सीधी किया करो, खरी बिल्कुल सीधी, उसमें कोई टेढ़ पड़ न हो। बात के अंदर ये नहीं कि ज़ुबान से आदमी कुछ कह रहा दिल में कुछ हो। अल्लाह फरमाते हैं वकूलू कौलन सदीदा, बात सीधी करो। सीधी करोगे तो उसका रिज़ल्ट नतीजा क्या है? फरमाया पहला काम ये युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारे आमाल की इस्लाह फरमा देगा। इसमें सारी उम्मत को समझाया जा रहा है अल्लाह के रसूल से लेकर कि सीधी बात करने से, सच्ची खरी बात करने से दिल में खोट न हो, झूठ न हो, धोखा न हो, कौल फेर में तजाद न हो। पहला काम यह है कि तुम्हारे आमाल की इस्लाह हो जाएगी। दूसरा काम यह है जो हम पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हमारे गुनाह माफ़ हो जाएं। अल्लाह फरमाते हैं ये दूसरा काम भी हो जाएगा, गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे और आमाल की इस्लाह भी हो जाएगी। मुआशरे में हम जब देखते हैं कि हमारे कौल और फ़ेल में तज़ाद है, हमारी दावत में असर नहीं है, हमारी ज़ुबानों में तासीर नहीं है, हमारी बात का वज़न नहीं है, उसकी वजह यह है कि ये जो कुरान कहता है ना कूलू कौलन सदीदा, सीधी बात करो, वो हम नहीं करते। रिश्तेदारी कायम होती हैं। जो बच्ची वाला घर है वो बच्चे वाले की खूबियाँ तलाश करता है, उसको बताया जाता है कि हमारा नौजवान एक तालीम है, ये उसकी उम्र है, ये सर। और बच्ची वालों से जब ये पूछते हैं तो लेकिन वो ना सीधी बात नहीं कर रहे होते, कोशिश करते हैं कि ऐबों को छुपा दिया जाए। लेकिन जब ऐब ज़ाहिर होते हैं ना फिर ख़ानदानों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। कुरान कहता है कूलू कौलन सदीदा, सीधी बात करो। सीधी नहीं करोगे तो इस्लाह अमाल भी नहीं होगा और गुनाहों की माफ़ी भी नहीं मिलेगी। लेकिन सीधी बात करोगे तो दोनों इनाम अल्लाह देगा। आमाल की इस्लाह भी हो जाएगी, तुम्हारे मशरे में सुकून पैदा हो जाएगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। और कुरान पाक के कई मकाम पर सूरह सफ़ के अंदर भी अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि ऐ ईमान वालो लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालो वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आम लोगों के अंदर, मुसलमानों के अंदर ये जो वस्फ़ है ना कि बात कर दी और फिर उस पर अमल न किया, कबुरा मक़तन इंदल्लाह, अल्लाह को ये सख्त नापसंद है कि ज़ुबान के दावे कुछ हैं, अमल उसके ख़िलाफ़ है, कौल कुछ है, फ़ेल कुछ है। ये मर्ज़ आज मुआशरे में बिगाड़ का सबब है। मुसलमान भाइयों में, बच्चों में, नौजवानों में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त ख़राबी है वो कौल और फ़ेल में तज़ाद। आप जब एक आदमी तकरीर कर रहे हैं या कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, लोग कहते हैं यार जो कह रहे हैं इसका अपना अमल तो है नहीं, बात का वज़न ख़त्म हो जाएगा, उसका असरात भी नहीं होंगे। असरात उस वक्त दिल में होते हैं जब आदमी ख़ुद अमल करता है। ये जो अल्लाह का दीन मुकम्मल हुआ है ना, इसमें असहाब रसूल का ख़ास किरदार है। अगर सहाबा कराम अमल न करते, यहूद व नसारा तरह, बनी इसराइल तरह लैत लाल से काम लेते, हुज्जतें कायम करते, तो यह दीन 23 साल के अरसे में मुकम्मल ना होता। अल्लाह ने दीन की तकमील जो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया था उसको मुकम्मल आकर यौम अरफात में किया था। असहाब रसूल का इसमें ख़ास किरदार है कि जितना अल्लाह के रसूल से सुनते थे ना उस पर अमल करते थे, तब नया हुक्म आता था। अगर सहाबा हम जैसे होते
کہ ہم نے سن لیا عمل نہیں کرتے تو یہ دین لٹکا رہتا، مکمل کبھی نہ ہوتا۔ یہ جو خوشخبری اللہ نے سنائی نہیں کہ آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا، اس میں اصحاب رسول کا عمل اور کردار ہے۔ ادھر سے حکم آتا تھا، ادھر عمل شروع ہو جاتا تھا۔ مثلا آیت آئی کہ مسلمانوں اپنی عورتوں کو حکم دو کہ وہ پردہ کریں۔ پچھلے ٹائم یا شام کو یہ پیغام ملا ہے، صحابہ کرام کی خواتین اسی رات میں سوچنے لگ گئیں کہ یہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، ہم نے صبح اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو پردے کے ساتھ جانا۔ تو وہ کہتی ہیں، وہ اکثر صحابہ کی بیویاں، ان کی عورتیں، ان کی بچیاں ساری رات جاگتی رہیں، دونوں کپڑوں دو تین کو ملا کر ان کو ٹانکے لگاتی رہیں۔ صبح جب اللہ کے رسول کے پاس آئیں تو پردہ پہن کر آئی۔ رات کو حکم آیا ہے اور اسی وقت عمل کر کے صبح کی نماز صحابہ کرام کی عورتوں نے پردے میں پڑھی۔ یہ صحابہ کا جو عمل ہے نا، یہ قول اور فعل ان کا ایک تھا۔ ہم جو رسوا ہو رہے ہیں نا، وہ قول اور فعل میں تضاد، عمل ہمارا اس کے بالکل برعکس۔ اور یہ اتنی بڑی لعنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے سخت نفرت ہے۔ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کو سخت ناپسند کرنے والی بات ہے کہ آدمی زبان سے کچھ کہے، عمل اس کے خلاف۔ یہ کردار سازی جو ہے نا، اس میں ہمارا مین جو ہماری بات میں لوگ دیکھو نا، مولویوں کے خلاف نفرت کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو بھائی وہ دعوت کا کیا ہے، عمل اس کے خلاف ہے۔ ایک آدمی سود کھا رہا ہے، وہ سود کے خلاف کیسے آپ کو روکے گا؟ ایک خود بے حیائی کر رہا ہے، وہ کس طرح لوگوں کو فحاشی سے روکے گا؟ تو یہ جو قول فعل میں تضاد ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اعمال کے اندر برکت بھی نہیں رہی، کاروبار میں برکت نہیں رہی، جھوٹ کی وجہ سے۔ اب جو جھوٹ ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن ہم اس کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں، جھوٹ بولنا اس کو گناہ سمجھنا بھی لوگوں کے ہاں نہیں رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں کیا فرمایا، قرآن نے کیا کہا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یا لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ کوسوں دور چلا جائے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی ہیں جو جھوٹا آدمی ہے۔ اب دیکھ لو کہ کسی آدمی سے پوچھ لو، وہ کہتا ہے جھوٹ کے بغیر میرا نظام نہیں چلتا۔ کاروباری سے پوچھو، وہ کہتا ہے جھوٹ کے بغیر وہ کام نہیں چلتا۔ ہم چاہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں، لیکن جھوٹ کے بعد وہ کہتا ہے، اب یعنی اتنا نیچر بن گئی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جھوٹ کے سہارے سے ہم اپنے کاروبار کو چلائیں، جھوٹ کے سہارے سے اپنے نظام زندگی چلائیں۔ جب ہر کام میں تو جھوٹ ہوگا تو اس میں برکت کہاں سے؟ اللہ کی رحمت تو چلی گئی۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو نفاق ہے، منافقت، سب سے پہلی جو منافق کی نشانی ہے نا، وہ جھوٹ ہی ہے، جھوٹ بولنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی جو 3 بڑی علامتیں ہیں، ان میں سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ کا یہی مطلب ہے، قول فعل میں تضاد ہے، کہہ کچھ رہا ہے، بات اس کے خلاف ہوتی ہے۔ اور منافق کے بارے میں اللہ اتنا ناراض ہے، اتنا غصے ہے جھوٹ بولنے والا، کیونکہ منافق کی پہلی علامت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو جہنم کا سب سے نچلا طبقہ، جہاں سے جہنم شروع ہوتی ہے، منافقین کو اس میں رکھا جائے۔ اللہ اتنا ناراض ہے، حالانکہ جہنم کی بڑی بڑی وادیاں ہیں، اللہ محفوظ رکھے، بڑی خوفناک وادی ہے، ایک سے دوسری خطرناک ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے سردی برداشت کی اور توبہ کرنے لگے کہ پتہ نہیں اتنی سخت سردی کیوں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو جہنم ہے نا، اس نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اکل بعضی بعضاً، یا اللہ میرا کچھ حصے کو کھایا جا رہا ہے، میرے اندر اتنی شدت اور گرمی ہے کہ میرے کچھ حصے کو کھایا جا رہا ہے، ایک حصہ دوسرے کو کاٹ رہا ہے، بہت سختی ہے میرے اندر، کیونکہ 3000 سال اس کے اندر آگ جلائی گئی۔ تو اللہ نے اس کو اجازت دی کہ تو نہ سال میں 2 سانس لے جہنم کو۔ ایک سانس لیتی ہے تو آپ دیکھو جون کا مہینہ دنیا میں کتنی گرمی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں یہاں سے ہزاروں میل دور ہے، وہاں اس کی تپش یہاں پہنچ رہی ہوتی ہے۔ 7 زمینوں کے نیچے جہنم کتنی دور ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کنارے سے اگر ایک بھاری پتھر کو گرایا جائے، جہنم کے کنارے سے،
نیچے زمین پر، تو پہنچتے 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 اس پتھر کو 70 سال لگ جائیں گے، پھر جا کر نچلی تہہ سے ٹکرائے گا۔ تو اللہ کے رسول، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کا جو نچلا سب سے نچلا طبقہ ہے وہاں منافقوں کو رکھا جائے گا، اور منافق کی پہلی عمل جھوٹ بولنا ہے۔ منافقوں کا جو سردار، جو قرآن نے آج تو بڑی تعداد میں نفاق ہے ہمارے اندر، بہت بڑی تعداد میں نفاق۔ جو اللہ کے رسول میں منافقوں کا سردار ہوتا تھا، بظاہر اس کی حالت یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول کے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ لوگوں کہتے لوگوں محمد کریم آ گئے ہیں، سب کی زبانیں آنکھیں نیچی ہو جائیں، سر جھکا لو، ادب کرو، بظاہر بڑی کرتا تھا، اندر سے نبی کے خلاف تھا۔ یہی ہوتا ہے، قول فعل میں تضاد ہے، اس کو نفاق کہتے ہیں۔ جب وہ مرنے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ میں اس کا جنازہ بھی پڑھا دوں، کفن بھی اپنے ہاتھ سے اپنا کپڑا اتار کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو منافقت سے، جھوٹ بولنے والوں سے اتنی نفرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو روک دیا اور فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے محمد کریم ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو نے جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور ان کی قبر پر کھڑے بھی نہیں ہونا۔ نبی علیہ السلام کو روک دیا، اور آگے یہاں تک اللہ نے فرما دیا اے نبی ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی تم اپنی زبان نبوت سے ان منافقوں کے لیے دعا کرو چاہے نہ کرو۔ اگلی آیت میں فرمایا ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اے نبی تم اپنی زبان اقدس سے 70 مرتبہ بھی دعا مانگو کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، میں پھر بھی معاف نہیں کروں۔ نبی بھی 70 مرتبہ دعا مانگے، اللہ پھر بھی معاف نہیں کرے۔ ہم تو عام لوگوں کی دعاؤں پر خوش ہو جاتے ہیں نا کہ فلاں نے مجھے دعا دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں محمد کریم جیسا شخص بھی اگر منافق کے لیے مجھے سفارش کرے 70 مرتبہ، میں پھر بھی نہیں معاف کروں۔ اس میں سب سے پہلے سے جھوٹ ہے۔ منافق کی جو سب سے بڑی علامت وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ سے مطلب یہ ہے کہ قول فعل میں تضاد ہے، بات کچھ ہے عمل کچھ ہے، کردار اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو محترم بھائیوں، اگر ہم اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیں، اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیں، تو دیکھ لیں کہ ہم جھوٹ سے کتنا نفرت کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مرض ہے نا نفاق والی، قول فعل میں تضاد والی، اس کے حوالے سے کچھ نشانیاں بتلائی ہیں کہ منافق کی جو بڑی بڑی علامتیں وہ کون کون سی۔ ایک میں نے آپ کے سامنے رکھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا آیات المنافق ثلاث، منافق کی 3 بڑی نشانی۔ پہلی یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے اذا حدث کذب، جھوٹ بولتا ہے، بات میں جھوٹ بولے گا۔ ہم دیکھ لیں اپنے کہ صبح سے شام تک ہماری زبانیں جھوٹ سے بچتی ہیں۔ اور دوسرا فرمایا اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ہم دیکھ لو کتنے لوگوں سے وعدے ہمارے لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں، لڑائیاں جتنی ہیں آپ عدالتوں دیکھ لیں، لوگوں کے اندر سارے فسادات، یہ وعدہ کیا تھا جی وہ پورا نہیں کر رہا، اسی وجہ سے لڑ رہے ہیں، لینے دینے تھا فلاں، وعدہ خلافی ہو رہی، ہر طرف وعدہ خلافی ہو رہی۔ اللہ سے وعدے کیے ہیں اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، مخلوق سے کی اس میں۔ اور ایک ہے کہ تیسری علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اذا تؤمن خان، منافق کی ایک علامت یہ کہ جب اس کو امانت دی جائے اس میں خیانت کرتا ہے۔ ایک ہے مال کی خیانت، وہ بھی آپ دیکھ لیں ہم میں سے اگر ہم پر کتنے لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ اس کو میں امانت پکڑا ہوں سلامت مجھے مل جائے گی، بہت کم لوگ ہیں جس کو اس بات پر کھڑے ہیں۔ اکثر لوگ کہیں گے یار امانت کے اندر خیانت ہو جاتی ہے، ہر چیز کے اندر ملاوٹ اور خیانت ہے۔ دوسری خیانت جو جس کو ہم لوگ ہلکا لیتے ہیں وہ ہمارا جسم ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کا غلط استعمال بھی خیانت میں آتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا اکثر فرمایا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے۔ یہ محمد کریم فرما رہے ہیں، جتنا دل پاک ہے جس پر قرآن اتر رہا ہے وہ فرما رہے ہیں اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے۔ اتنے ڈرتے تھے نفاق سے، منافقت سے، میرے اندر نفاق نہ آ جائے۔ پھر فرماتے تھے
اللہم طہر قلبی من النفاق و عملی من الریا، اے اللہ میرے عمل کو ریا سے پاک فرما، یعنی میں جو عمل کروں وہ دکھلاوا نہ ہو، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، یا اللہ تیری رضا کے لیے۔ ولسانی من الکذب، اللہ میرے زبان کو جھوٹ سے بچا لے، یہ نبی دعا کر رہے ہیں۔ اور فرماتے والعین من الخیانہ، اللہ میری آنکھ کو خیانت سے بچا لے۔ آنکھ کی خیانت، جس کام کے لیے اللہ نے آنکھ کو بنایا اگر اس کے خلاف چلیں گے آنکھ کی خیانت ہوگی۔ ہم صبح اٹھتے ہیں آنکھ کو خیانت شروع ہو جاتی ہے، شام تک اس عضو میں خیانت چلی جا رہی ہے۔ وما تخفی الصدور، اور فرمایا کہ یا اللہ جو میرے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے گناہ اور جھوٹ ہے اور نفاق ہے، اس کو بھی، میرے دل کو بھی گناہوں سے پاک فرما دے۔ والعین من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، اللہ تو آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے۔ آنکھ کی جو خیانت ہے، بد نظری، یہ بہت بڑی خیانت ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہنم میں لے جانے والے جو گناہ ہیں نا، جو بڑے گناہ ہیں، جو دو راستے ہیں جہنم میں گناہ کرنے والے، وہ زبان اور شرمگاہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت تک آدمی کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا، لا یستقیم ایمانہ حتی یستقیم قلبہ، جب تک انسان کا دل صحیح نہ ہو اس وقت تک ایمان صحیح نہیں ہو سکتا۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، جب تک اس کی زبان صحیح نہیں ہوتی دل صاف نہیں ہوگا۔ یعنی زبان ایک ایسا آلہ جس کے ذریعے گناہ جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ زبان کے ساتھ آدمی غیبت کرتا ہے، زبان کے ساتھ چغلی کرتا ہے، زبان کے ساتھ لوگوں کو جھوٹ بولتا ہے، خلاف ورزیاں کرتا ہے۔ ایک گناہ کا آلہ ہے زبان، جس کے ذریعے انسان سارا دن گناہ کماتا ہے۔ دوسرا شرمگاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے، میں محمد کریم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی ضمانت آپ لوگوں نے دینی ہے، جنت اللہ کے رسول نے فرمایا پکی ہے۔ فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ ہے، جو آدمی دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی مجھے ضمانت دے دے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کروں گا، اور وما بین رجلیہ ہے، اور دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کروں گا، میں محمد کریم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب میرے بھائیوں کو اتنا فلسفہ نہیں ہے، سادہ سی بات ہے، حدیث بڑی سادہ ہوتی ہے، قرآن بہت آسان ہے، اس میں سادہ سی باتیں لکھی ہوئی ہیں جس میں عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ہم نے دو چیزوں کی ضمانت اللہ کے رسول کو دے دینی ہے، اللہ کے رسول نے جنت کی ضمانت دے دینی ہے۔ اگر آج کی اس محفل میں ہم چند بھائی بچے آپس میں یہ عہد کر لیں کہ ہم نے دو چیزوں کی ضمانت اللہ کے رسول کو دینی ہے، کیا کہ زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا، زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، زبان سے غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، کسی بھائی کو دکھ دینے والی بات نہیں کرنی، زبان کی گارنٹی دینی ہے، دوسری شرمگاہ کی گارنٹی دینی ہے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرنا، تو جنت پکی ہے۔ اللہ نے بنائی اس لیے جنت، تو اس لیے میں اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، یہ مختصر سی بات میں قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، اللہ اس پر سخت ناراض ہوتا ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما تفعلون، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معراج کی رات میں اللہ نے مجھے جنت بھی دکھلائی، میرے ساتھ فرشتے تھے، جہنم کے مناظر بھی دکھائے، اس میں ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ فرشتوں کے ہاتھ میں جمبور ہے، یعنی لوہے کے کڑے آنٹے ہیں، وہ جس طرح کنڈا ہوتا ہے، ایک آدمی کے یہاں سے ڈالتے ہیں واش سے اور گدی تک چیر کر لے جاتے ہیں، پھر اس طرف سے لے کر گدی تک لے جاتے ہیں، اس کو بار بار اس کی نواچیں چیری جا رہی ہیں۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے، کیا کام کرتا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ آدمی نا جھوٹی افواہیں پھیلاتا تھا، گھر سے نکلتا ہے تو ایک افواہ پھیلانی شروع کر دی، فلاں مثال کو سیاسی جماعت کا کارکن دیکھ لیں،
کسی اپنے سیاسی لیڈر کے بارے میں کوئی غلط بات یا صحیح بات یا ویسے افواہ پھیلا دے گا، تو حتیٰ تبلغ الآفاق، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی بات پھر آفاق دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اس نے یہاں سے شروع کی، آپ سوشل میڈیا پر ایک آپ میسج چلاتے ہیں، وہی چلتا چلتا دنیا کے کناروں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتلایا گیا کہ اس آدمی کی باتیں چیری جا رہی ہیں، یہ جھوٹی افواہیں پھیلاتا تھا، وہی جھوٹ والی بات۔ دوسرا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مقام پر مجھے لے گئے فرشتے، تو وہاں ایک آدمی ایک اسی پیٹ کی جو انتڑی ہیں نا وہ باہر نکلی پڑی ہیں، جسم کے ساتھ بھی ہیں لٹکی ہوئی، اور نیچے گری پڑی ہیں، اور وہ گدھے کی طرح اس کی گرنا چکر کاٹ رہا، انتڑیوں کی گرد چکر کاٹ رہا، اور اس میں سے اتنا تعفن اور بدبو پھیل رہی ہے کہ جہنمی بھی کہتے ہیں کہ ہم اس سے اتنے تنگ ہیں کہ اس کا یہ جو بدبو پھیل رہی ہے، تعفن پھیل رہا ہے، ہم خود بھی جہنم کے اندر بھی پریشان ہیں۔ یعنی وہ شخص ہے انتڑی کے گرد گھوم رہا ہے، گدھے کی طرح چکر لگا رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو نصیحت نیکی کی کرتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا جھوٹ نہیں بولنا، نماز پڑھنی ہے، نیکی کرنی، خود نہیں کرتا تھا، بد عمل آدمی، بد کردار آدمی ہے، زبان کا دعویٰ اور ہے، عمل اس کے خلاف، قول اور فعل میں تضاد ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، مومنو بات ہمیشہ سیدھی کیا کرو، کیا ہوگا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال سارے ٹھیک کر دے گا، معاملات زندگی آسان ہو جائیں گی، سوشل لائف بڑی آسان ہو جائے گی، اور دوسرا انعام ہوگا کہ تمہارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، میرے بچوں، اپنی زندگیوں کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی زندگیوں کو سنت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے سب سے پہلے اپنی زبانوں پر سچائی، قول فعل ایک جیسا ہو، جو اندر ہے وہی بات، کیونکہ جو ریاکار لوگ ہیں نا، دعوے کچھ کرتے عمل خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا قیامت والے دن لوگ کھڑے ہوں گے، باری باری حساب ہو رہا ہے، کچھ لوگ کھڑے ہیں کافی اعمال کیے ہوں گے، خوش ہوں گے کہ ہم نے بڑے عمل کیے ہیں، اللہ کی طرف سے اچانک فرشتہ منادی کرے گا یا ایھا المراؤن ارجعوا الی ما رأیتم، اے ریاکاروں کی جماعت جنہوں نے لوگوں کو دکھانے یا خوش کرنے کے لیے دنیا میں نیکی کی تھی، جاؤ جن کو خوش کرنے کے لیے نیکی تھی ان سے جا کر کوئی اجر ملتا لے لو، اللہ فرمائیں گے میرے پاس تمہارا کوئی اجر نہیں ہے۔ اب جن کو دنیا میں خوش کرنے کے لیے لوگ بھلائیاں کرتے ہیں یا بظاہر اپنی خوبصورتی دکھاتے ہیں کہ لوگوں کو میں اچھا نظر آؤں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی نیکی کرتے ہیں، پارسائی اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو ریاکاری، یہ بھی شرک اصغر اس کو کہا گیا، یہ بھی شرک ہے، یہ لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے، عبادت اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ بعض آپ دیکھیں گے سیاستدان ان دنوں میں خاص طور پر تسبیح پکڑ لیتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ بڑا پارسا ہے، ہر وقت تسبیح میں رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جو نیکی ہوتی ہے، جس کا صرف اللہ کو پتہ ہو اور مومن کو پتہ ہو، وہ ریا سے پاک عبادت۔ اسلاف کے اندر ایسے لوگ گزرے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، آپ کے صحابہ کے شاگردوں میں، امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص تھا، وہ گھر سے مزدوری کے لیے نکلتا اور روزانہ روزہ رکھتا، گھر والی کھانا دیتی، راستے میں کھائے گا دوپہر کے وقت، لیکن وہ کھانا کسی غریب کو دے دیتا، شام کو کراتا۔ 40 سال اس نے روزے رکھے، فرضی تو ہیں نا، نفلی، یعنی مسلسل کوشش کرتے تھے کہ اکثر روزے سوموار جمعرات کا رکھ لیا۔ 40 سال تک ان کا یہ عمل تھا، نہ اس کی گھر والی کو بھی پتہ نہیں چلا اس نے کیا، اتنا ریا سے بچتے تھے۔ ہمارے عملوں کے اندر میرے بھائیو ریا آ گئی، قول فعل میں تضاد آ گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ریاکار جو ہے قیامت والے دن جن لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، جہاں سے آگ کو ابتدا کروائی جائے گی، وہ 3 شخص ہیں جن کا دنیا میں بڑا نام ہے، جس میں ایک مجاہد ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں لڑتا، بہادری کے لیے لڑتا ہے، اور ایک سخی آدمی ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑی سخاوتیں کرتا ہے، اور ایک قرآن کا عالم یا قاری ہوتا ہے جو بظاہر قرآن ہر جگہ محفل اس نے قرات اور پروگرام بنے کرتا ہے، لیکن حقیقت میں قرآن جو زبان کے چمڑے میں ہوتا ہے حلق سے نیچے نہیں ہوتا، وہ اوپر ہوتا ہے، قرآن اندر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی،
یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من القرآن الا اسمہ لا یبقى من القرآن الا رسمہ، اے علی ایک وقت آنے والا ہے، ان قریب وقت قریب آنے والا ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، لوگوں میں صرف اسلام نام کا رہ جائے گا، عمل سے لوگ اسلام کو نہیں جانتے اسلام کس چیز کا نام ہے۔ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن بھی رسمی رہ جائے گا، یعنی زبان سے لوگ قرآن پڑھیں گے، حلق سے نیچے قرآن کا اثر نہیں ہوگا، چمڑے کی زبان بول رہی ہے، نیچے کچھ نہیں ہے کہ قرآن کس لیے آیا ہے۔ وَمَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَىٰ، مسجدیں بظاہر بڑی خوبصورت روشن بنی، بڑی اس میں رنگ سازی کی ہوگی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ وَعُلَمَاؤُهُمْ شَرَّ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، آسمان کی چھت کے نیچے سب سے شریر ترین لوگ علماء ہوں گے، ان کی زبانوں سے شر نکل رہا ہوگا، خرافات نکل رہی ہوں گی، یعنی یہ محمدی سٹیج ہے، یہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو اپنی ذات منوانے کے لیے اپنے نعرے منوائیں گے، اللہ کی عبادت اور توحید کی بات نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قرآن کے ساتھ میرے بچوں، میرے بھائیوں، اتنا تعلق جوڑ لو، اتنا قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لو کہ آپ کو لوگ پاگل کہیں کہ یار یہ شخص خبتی اور پاگل ہو گئے، اتنا قرآن پڑھیں، اتنا شوق سے پڑھیں، اتنا دل لگا کر پڑھیں، اتنا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اس کو قرآن کا فہم عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت سلسلہ ہے، آپ بھائیوں نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو اگر آپ لوگ عمل کا ساتھ ارادہ کر لیں کہ جو سننا ہے ہم نے عمل کرنا ہے، سب سے پہلے عمل کرنے میں ہم سب سے آگے ہوں گے، تو یہ سلسلہ ہم لوگوں کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بہت خوبصورت پروگرام ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ شوق کے ساتھ رات کے اس حصے میں لوگ آرام کرتے ہیں، کچھ لوگ ٹی وی پر پتہ نہیں گپیں کیا ہانکتے ہیں، اپنی محفلوں کو ناپاک کرتے ہیں۔ آپ نے کوشش کی ہے کہ اپنے اعمال کے اندر بہتری آ جائے، ہم قرآن کی محفل میں بیٹھیں گے، اس کے اللہ نے بڑے انعام رکھے ہیں، کوئی اللہ موقع دے گا تو ہم اس محفل میں جتنا ثواب آنے کا اللہ تعالیٰ کو یعنی اجر عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کی اللہ معافی فرما دے، اور یہاں قرآن کا محفل یہ نور چلتا رہے اور بخشش کے ذریعے بنتا رہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔